तमाम किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व बुजुर्गी, अजमत व जलाल, बुलंदी व बरतरी, शान व शौकत, अजमत व जलाल उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसकी हम्द व सना, जिसकी बड़ाई, जिसकी किबरियाई बयान करना हम तमाम इंसानों के लिए वाजिब है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को इस रूए ज़मीन पर उसकी बंदगी के लिए पैदा किया है। उसकी बंदगी जिंदगी का मकसद है, और जो शख्स उसकी बंदगी से मुंह मोड़ता है तो ऐसा शख्स दुनिया और आखिरत में जलील हो जाता है। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आप जितना भी शुक्र व एहसान करें बहुत कम है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। बादहू अनगिनत लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कसीरन मुकसीरा। मुहतरम भाइयों, काबिल एहतराम नौजवान बुजुर्गों, ख़वातीन इस्लाम और अजीज बच्चों, आज बरोज़ जुमा 30 शव्वाल 1444 हिजरी मुताबिक 19 मई 2023 मदीना मस्जिद अहले हदीस गदवाल में आप हजरात के दरमियान में हालात हाजिरा के मुनासिबत से एक अहम उन्वान की वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे हक कहने, आपको हक सुनने और हक बात को सुनकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अन्फअनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफअनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना, अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनकुसना। भाइयों और बुजुर्गों, आप तमाम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इस रूए जमीन में पैदा किया, और पैदा करने के साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को हमारे अपने ईमान के लिए, हमारी अपनी आखिरत के लिए, हमारे अपने जिस्मानी फायदे के लिए उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो चीजें मेरे और आपके ईमान के लिए सलामती का जरिया था, ईमान और हमारे इस्लाम के लिए जो जो चीजें बेहतर थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीजों को खोल खोल कर बयान किया। और इंसान के ईमान के लिए और इंसान की जात के लिए जो जो चीजें बुरी थी, जो जो चीजें खराब थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खोल खोल कर बयान कर दिया। जहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके ईमान की सलामती के लिए अल्लाह ताला ने जिन जिन चीजों को अच्छा किया था, अल्लाह ताला ने जब उन्हें वाज़ेह करके बयान किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात भी बयान की कि इंसान के ईमान के लिए जो चीजें मुनासिब थी, अल्लाह ने उसे उसके सामने खोल कर बयान किया। हिदायत और गुमराही के रास्ते को अल्लाह ने बता दिया। कहा
کہ ہم نے انسان کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول کر بیان کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب بندہ اللہ کا شکر گزار بن جائے یا انسان اللہ کا نافرمان بن جائے، ناشکرا بن جائے، اس کا اختیار ہے۔ تو الغرض بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کے ایمان کے لیے، ہماری اپنی ذات کے لیے جو چیزیں اچھی تھیں اللہ نے اسے کھول کر بیان کیا، اور جو چیزیں میرے اور آپ کے ایمان کے لیے نقصان دہ تھیں اللہ نے اسے بھی کھول کر بیان کیا۔ اب آئیے، انسان کے ایمان کو نقصان دینے والی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، جہاں پر انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے وہیں پر اس ایک چیز کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی برباد اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہے۔ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بعض چیزوں کو اس کے لیے محبوب کر دیا، جیسے کہ اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمین پر بعض چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کر دیا ہے، جیسے بیوی ہے، بچے ہیں، اور اس طرح سے مال اور دولت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے لیے اسے مزین کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو مزین کیا، وہیں پر میرے اور آپ کے لیے نفس کے لیے بہت ہی خطرناک چیز نفسانی خواہشات ہیں۔ روئے زمین پر کبھی کبھار انسان اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ نفس اس کا غلام ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات انسان اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے تو یہ چیز انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے انسان کو نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے، بلکہ انسان کے اندر ایسی طاقت آنی چاہیے کہ نفس اس کا غلام بن جائے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو تب اس انسان کا نفس اس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان اپنے نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اب آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اپنے امت کے لوگوں کو نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، روکا ہے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں اللہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے بندوں کو نفسانی خواہشات کے قریب بھی جانے سے اللہ نے روکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میں نے آج آپ کے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ جانتے ہیں۔ ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم میں ہر آدمی جانتا ہے کہ آج ہم میں سے اکثر نوجوان کا طبقہ، چاہے وہ نوجوان لڑکیاں ہوں یا نوجوان لڑکے ہوں، آج اکثریت کے ساتھ امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے میں بہت بزی ہے، اور جہاں پر امت مسلمہ کی نوجوان لڑکیاں آج ارتداد کا شکار بن چکی ہے اور بن رہی ہے، اگر اس چیز پر ابھی سے اگر رکاوٹ نہ کی جائے
تو یاد رکھو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دین ہمارے گھروں سے نکل جائے گا اور ہم بے دینی کی شکار ہو جائیں گے. اسی لیے کسی بھی مرض کو بڑھنے سے پہلے اس مرض کے بارے میں روک تھام کرنا بہت ضروری ہے. اور جب کوئی انسان کسی مرض کو لاپرواہی کے ساتھ اس مرض کو اختیار کرتا ہے یا پھر اس مرض کا کوئی علاج نہیں ڈھونڈتا ہے تو وہ مرض اس کے لیے اس کی جان کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو مرض ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کا مرض، یہ بھی اسی میں سے ایک چیز ہے. اسی لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم نفسانی خواہشات جب اختیار کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا خطرہ ہمارے ایمان پر ہوتا ہے. اب آپ بولیں گے کیسے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے. آگے آپ کے سامنے ایسی کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. تو اللہ رب العالمین نے سورہ نازیات آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات بیان کی، اللہ نے خوشخبری بیان کی اس آیت کریمہ کے اندر. اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت جس کو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، اگر تم جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ نے کہا دو چیزیں اختیار کرو، جنت تمہارا ٹھکانہ بن جائے گی. پہلی چیز اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو انسان اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات سے روکتا ہے، اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو نفسانی خواہشات سے اگر بچا لیتا ہے، اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے. معلوم یہ ہوا دو چیزیں آپ نے اختیار کر لی، ایک تو اللہ کا خوف اور دوسری چیز اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو اگر آپ نے نفسانی خواہشات سے روک لیا، بچا لیا، تو اللہ نے کہا جنت اس انسان کا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ رب العالمین نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 30/3 33 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی، حقیقت بیان کی. اس حقیقت کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے کہا نبی سے خطاب ہے. خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی سے. اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا، یعنی جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا. اب آپ بولیں گے مولوی صاحب کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی انسان نفسانی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے؟ جی ہاں بناتا ہے. اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا؟ آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے. کیسے؟ نفسانی خواہشات انسان کو جو جو چیزیں کرنے کے لیے کہتی ہے انسان اس کو کر لیتا ہے، اور نفسانی خواہشات انسان کو جن جن کاموں کے کرنے سے روکتی ہے انسان اسے رک جاتا ہے. اللہ نے کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب آگے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بیان کرے. انجام کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اللہ جب تعالیٰ ایسے لوگوں کو علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ گمراہ کر دیں گے.
گمراہ کرنے سے اللہ کیا کریں گے؟ وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا نقصان اس انسان کو جو نفسانی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ، ہم سب سے پہلے اس کے دل پر مہر ڈالتے ہیں، اور یہ مہر جب کسی انسان کے دل پر پڑتا ہے تو اب اس انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، وہ انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، وہ انسان نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا ہے اور برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل پر مہر ڈالتے ہیں، ختم علی قلبی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جہاں پر اللہ رب العالمین انسان کے دل پر مہر مارتے ہیں وہیں پر اللہ تعالیٰ انسان کے آنکھوں پر مہر مارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آنکھ پر مہر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ انسان حق باتوں کو نہیں پڑھتا ہے، حق باتوں سے اپنی آنکھوں کو دور کر لیتا ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، لوگو ہدایت آ جانے کے بعد اگر تم نے ایسا کام کر لیا، سوچو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ معلوم یہ ہوا ہدایت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان ہدایت یافتہ ہو جانے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس انسان سے ہدایت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ ہدایت بھی گئی، دل پر مہر پڑ گیا، آنکھوں پر مہر پڑ گیا، اب کیا باقی رہا؟ کچھ باقی نہیں رہا۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، نفسانی خواہشات ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جو آدمی اس گناہ کا مرتکب بنتا ہے، جو آدمی اس جرم کا مجرم بنتا ہے، تو اب یہ گناہ انسان کی دنیا بھی برباد کرتا ہے، یہ گناہ انسان کی آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ اور اس بات کو جان لے، ہر گناہوں کا سبب نفسانی خواہشات کی پیروی ہے۔ جب کوئی انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اس کے نزدیک بڑا سا بڑا گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اور چھوٹا گناہ تو وہ لائٹ لے لیتا ہے۔ زنا کرنے کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے، چوری کرنے کو معمولی سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے نماز چھوڑنے کو بھی وہ معمولی سمجھتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان نفسانی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں، امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بیان کی ہیں، اور یہ 3 باتیں بھی ایسی ہیں جو انسان ان 3 باتوں کو اختیار کر لیتا ہے، جو آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ انسان دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور آخرت میں ہلاک ہوتا ہے۔ کہاں کہاں ہلاک ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی ہلاک ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پڑھ لیں ایک بار۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 محلکات، نبی نے کہا 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان ان 3 چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ محلکات، یہ تینوں چیزیں انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان کیا فشح مطاع، ایسی بخیلی، ایسی کنجوسی کہ آدمی کنجوسی اختیار کرنے کو اپنا شیوا سمجھ لے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دین کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، خرچ تو نہیں کرتے ہیں، جہاں پر اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے ہیں۔ فشح مطاع، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اتنا بخیل بن جائے کہ نفسانی خواہشات میں آدمی بخیلی کی حد پار کر لے، فشح مطاع۔ اور دوسری چیز وہ ہوا متبع،
ایسی خواہشات کہ انسان ان خواہشات کے اتباع میں لگ جائے، نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگ جائے۔ تیسری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءُ بِنَفْسِهِ، آدمی اپنی ذات کو پسند کرے، میں بڑا، میں ایسا، میں ویسا، میری بات کیسا نہیں مانتے، میرے فیصلے کیسا نہیں مانتے، میرے مشورے کو کیسے قبول نہیں کرتے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ آدمی دوسروں سے بڑھ کر اپنی ذات کو پسند کر لیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی کے اندر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پیدا ہوتی ہے، سمجھ چاہیے، اس بات کو سن لیجئے، اب اس آدمی کی ہلاکت بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ مثال لوں، فرعون کی مثال، کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میں سب سے بہترین ہوں، میں سب سے بلند رب ہوں، کہا تھا نا۔ اللہ نے کیا کیا؟ دنیا میں ہلاک کر دیا، آخرت میں تو اس کو ہلاکت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جب بھی کوئی انسان اپنی ذات سے محبت کرے، میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں، میرا سب کچھ ہے، میں سب کچھ ہوں، دوسرے کچھ بھی نہیں ہے، میں سب کچھ ہوں، یہ چیز جب انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان کی ہلاکت بہت جلد آنے والی ہے۔ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے نیند سے تو ایک لفظ بولتا ہے گڈ مارننگ، اور شام جب کرتا ہے تو پھر گڈ نائٹ کہتے ہیں نا۔ چلیے اس بات کو بھی جان لیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کہتے ہیں صباح الخیر، صبح ہونے کے بعد صباح الخیر کہتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو مساء الخیر کہتے ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو جان لیں، بسا اوقات انسان جب ان چیزوں کے ذریعے سے صبح کرتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے رات کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی کیا صبح گڈ ہوتی ہے؟ کیا اس کی شام گڈ ہوتی ہے؟ نہیں۔ ہاں ایک چیز ایسی ہے، ایک چیز ایسی ہے، اگر اس چیز کو آپ اختیار کر لو، آپ اگر زبان سے اقرار بھی نہ کرو گڈ مارننگ، تو آپ کی مارننگ گڈ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے زبان سے اقرار نہیں کیا گڈ نائٹ، تب بھی آپ کی نائٹ گڈ ہو جائے گی۔ کب؟ آئیے اس سلسلے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کہتے ہیں اذا اصبح الرجل، جب کوئی آدمی صبح کرتا ہے، اجتمع هواه وعقله، تو جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کی عقل اور اس کی نفسانی خواہشات دونوں جمع ہو جاتی ہیں۔ آدمی کی عقل اور اس کی نفسانی خواہشات دونوں مل جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن كَانَ عَقْلُهُ تَابِعًا لِمَا هَوَىٰ، اگر اس کی عقل اس کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَوْمَهُ يَوْمَ سُوء، تو اس آدمی کا دن پورا برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل اس کے نفسانی خواہشات کی غلام بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دن برا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَإِن كَانَ هَوَاهُ تَابِعًا لِعَقْلِهِ، اگر اس کے نفسانی خواہشات اگر اس کے عقل کے اتباع میں لگ جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فَيَوْمُهُ يَوْمُ مُبَارَكٌ، تو اس کا دن برکتوں والا ہوتا ہے۔ سمجھ لیا قول کو آپ نے؟ پھر سے ایک بار اس قول کو ریپیٹ کروں، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کی عقل نفسانی خواہشات دونوں مل جاتی ہیں۔ اب کسی انسان کی عقل اگر اس کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے تو اس کا دن برا ہو جاتا ہے، اور جب کسی انسان کی عقل نفسانی خواہشات پر غالب ہو جاتی ہے تو انسان کا دن اچھا گزرتا ہے۔ اس کی مثال لوں، اگر آپ کی نفسانی خواہشات کہہ رہی ہیں کہ آج صبح فلاں لڑکی کے ساتھ مجھے چھیڑخانی کرنا ہے، یہ آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، آپ نے صبح اپنے نفسانی خواہشات کو اکٹھا کر لیا۔ کیا اکٹھا کر لیا؟ کہ مجھے آج صبح فلاں لڑکی کو چھیڑنا ہے۔ اگر آپ کی عقل اگر اس چیز کو مان لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکی کو چھیڑو گے، ایک تو مار کھاؤ گے، دوسرا
جیل میں جاؤ گے. جی ہاں، اگر آپ کی نفسانی خواہشات یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، عقل بھی اس کو نہیں مانتی ہے، تو تب پھر آپ کا دن جو اچھا گزرتا ہے. اس بات کو بھی آپ جان لیں کہ رمضان میں شاید آپ لوگوں نے تفسیر میں بہت سارے واقعات کو سنا ہے، مختلف قوموں کے آپ نے واقعات کو سنا ہوگا. آپ جانتے ہیں پچھلی قوموں کے ہلاکت کے جو اسباب تھے، بہت ساری باتیں، بہت سارے ہلاکت کے اسباب ہیں. آپ جانتے ہیں پچھلی قوموں کو جب کبھی کسی نبی نے حق کی بات بیان کی، آپ جانتے ہیں حق کے راستے میں، حق کے اتباع میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے تو نفسانی خواہشات ہیں. پچھلی قوموں کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی دعوت حق پر تھی، سب نبی حق پر تھے، لیکن جرم یہ تھا، ان قوموں کا جرم یہ تھا، وہ قوم نفسانی خواہشات کی غلام تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اے نبی آپ پریشان مت ہو، غمگین مت ہو، اگر یہ مکہ والے آپ کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں، آپ غمگین مت ہو، آپ اس بات کو جان لو فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. آپ اس بات کو جان لو کہ آپ کی دعوت جھوٹی نہیں ہے، آپ دعوت میں جو باتیں بتا رہے ہیں وہ حق پر ہے، لیکن ان مکہ والوں کا عالم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات غلام بن چکے ہیں. اے نبی آپ جتنا ہی بولو یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نفسانی خواہشات غلبہ ان کے اوپر ہو چکا ہے. معلوم یہ ہوا جب کسی انسان کے اوپر نفسانی خواہشات غالب ہو جاتی ہے، کسی بھی عالم کی بات کو نہیں مانتا ہے. اگر مکہ سے شریم بھی آ جائیں، سدیس بھی آ جائیں، جتنے مکہ کے ائمہ بھی آ جائیں، اگر حق بتانا چاہے تو یاد رکھو جو آدمی نفسانی خواہشات کی متبع کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، سامنے والا کتنا بڑا عالم کیوں نہ، علامہ کیوں نہ ہو، بات نہیں مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک جرم ہے، ایک مرض ہے. وہ مرض کیا ہے؟ نفسانی خواہشات ہے. اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے. جی آگے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آپ کو بتا رہا ہوں، بہت اہم قول ہے. نوجوانوں اس قول کو اچھے سے سنو. کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اتباع الہوى یطمس نور العقل. ابن تیمیہ کہتے ہیں لوگوں، نوجوانوں سن لو، اگر تم نفسانی خواہشات غلام بن جاؤ گے تو نفسانی خواہشات تمہارے عقل کو لنگڑا کر دے گی، عقل میں سمجھنے کی صلاحیت چھین لے گی. دوسری چیز وَيُعَمَّى بَصِيرَةُ الْقَلْبِ، تمہارے دل سے ایمان کی بصارت کو نفسانی خواہشات چھین لیتی ہے. اور تیسری چیز وَيَسُدُّونَ اتِّبَاعُ الْحَقِّ، جو آدمی نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے تو ایسا شخص حق کے راستے کو نہیں مانتا ہے. چوتھی چیز وَيُضِلُّ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ. اب دیکھو ایک آدمی 5 مرتبہ کیا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، اس میں ایک دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہر کوئی پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن پھر بھی آج قوم گمراہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قوم والوں کے اندر نفسانی خواہشات ہیں. اگر مکہ میں بھی جا کر پڑھ لو اہدنا الصراط المستقیم، لیکن نفسانی خواہشات اگر ہیں تو مکہ مدینے میں نماز پڑھ لو، ہدایت نہیں مل سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر نفسانی خواہشات ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا ہے. علاج بہت ہی فری کا علاج بتا رہا ہوں. علاج سنیں گے نا؟ سن لیجیے. میں نے بتایا کوئی میڈیسن، کوئی گولی، کوئی سرپ، کوئی ڈاکٹر، کوئی میڈیکل آپ کو اس کی دوا نہیں دے سکتا ہے. اگر آپ کے اندر نفسانی خواہشات اگر آ گئی، دوا ہونا ہے آپ کو، دوا چاہیے. دوا کہاں ملے گی آپ کو؟ آئیے دوا آپ کو دے رہا ہوں. سنن ترمذی اٹھائیے، سنن ترمذی اٹھائیے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ روزانہ یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال
वल-अहवाई वल-अदवा। अल्लाह के नबी की ये दुआ होती कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक। अल्लाह हर बुरे अखलाक से, हर बुरी बीमारियों से, अल्लाह हर नफसानी ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगता हूं। आगे आप इस बात को भी जान लें, जो आदमी अपने नफसानी ख्वाहिशात को सब कुछ समझता है, तो फिर वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है, सबसे बड़ा बदनसीब है, सबसे बड़ा जाहिल है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है। आइए सुनन तिरमिज़ी को उठाइए, रावी आपको मिलेंगे हज़रत शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं वहाँ शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दारा नफ्सहु व अमिल लिमा बअद अल-मौत वल आजिज़ मन इत्तबअ नफ्सहु हवा व तमन्ना अला अल्लाह। अल्लाह नबी ने फरमाया, लोगों इस बात को जान लो, अक्लमंद आदमी वो है जो अपने नफ्स का हिसाब किताब ले और मरने के बाद जिंदगी आने वाली है, दुनिया के अंदर उसकी तैयारी करे। वल आजिज़ बेवकूफ वो है मन इत्तबअ नफ्सहु जो नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करे, व तमन्ना अला अल्लाह अमल कुछ भी ना करे बल्कि तमन्ना करे जन्नत मिल जाएगी। जन्नत किसी की बाप की जागीर नहीं है कि आप तमन्ना कर लो, दावे कर लो मैं जन्नती हूं, अमल कुछ भी ना करो जन्नत मिल जाएगी। नहीं, नबी फरमाते हो तमन्ना अला अल्लाह, जो आदमी ऐसा कहता है वो बेवकूफ है। चलिए एक मिसाल देता हूं आपको, एक जानवर की मिसाल दूं। वो जानवर जब किसी बर्तन में मुंह डालता है, बर्तन गंदी हो जाती है और वो बर्तन उस वक्त तक पाक नहीं हो सकती जब तक कि उस बर्तन को 7 मर्तबा धोला ना जाए। पहली मर्तबा मट्टी, फिर आखिर भी मट्टी। वो जानवर कौन सा है? डॉग, कुत्ता। अरबी में क्या बोलते इसको? कल्ब, कल्ब। अल्लाह फरमाते हैं, चलिए कुरान मजीद की मिसाल को आपके सामने पेश कर दूं। अल्लाह ने फरमाया फमसलुहु कमसलिल, देखिए पहली आयत पढ़ रहा हूं, वत्तबा हवाहु फमसलुहु कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकुहु यलहस। अल्लाह फरमाते हैं नबी इस बात को आप जान लो, जो आदमी इस दुनिया के अंदर अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है, आप इस बात को सुन ले, फमसलुहु कमसलिल कल्ब, ऐसे इंसान की मिसाल कुत्ते की मानिंद है। वो कुत्ता इन तहमिल अलैहि यलहस, अगर बोटी फेंको तब भी भोंकता है, व इन तत्रुकुहु यलहस, बोटी छीन लो तब भी भोंकता है। मालूम ये हुआ जो आदमी नफसानी ख्वाहिशात का पैरोकार होता है, कितनी भी हदीसें बता दो, कितनी भी आयतें बता दो, उसका पेट खाली का खाली होता है। क्यों? इसलिए कि कोई बात अंदर नहीं उतरती है। दो चीजें हैं, एक है पेट का भूखा, एक है मुंह का भूखा। एक है पेट का भूखा, एक है मुंह का भूखा। पेट का भूखा जब होता है तो थोड़ी सी ग़िज़ा पर आदमी इक्तफा कर लेता है, लेकिन मुंह का भूखा जो होता है दुनिया भर की ग़िज़ाएं खिलाओ और चाहिए बोलता है। इसीलिए कभी भी कैसे भूखे बने? बोलिए कैसे भूखे बने? पेट के भूखे बने, मुंह के भूखे ना बने। क्यों? इसलिए कि जो आदमी मुंह का भूखा होता है, अच्छी सी अच्छा टेस्ट भी उसके नजदीक कड़वा हो जाता है। जी यही मिसाल है। आगे आप इस बात को समझ लें, आज नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के जो आज इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, हो रहे हैं, शायद वो भी आज नफसानी ख्वाहिशात के शिकार बन चुके हैं। पेपर में न्यूज आई कि 3 साल के अरसे में तकरीबन 300 मुस्लिम लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं 3 साल पीरियड में। और
آگے کا سروے یہ کہتا ہے کئی اور لڑکیاں بھی ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، جن میں اکثر شہر کے لوگ ہیں، اکثر دیہات کے بھی لوگ ہیں۔ آپ کو یہ سوال کروں، اسلام جو اتنا پیارا مذہب ہے، آج اس مذہب کو چھوڑ کر لوگ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ شاید اسی وجہ سے کہ وہ لوگ نفسانی خواہشات غلام بن چکے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یمامہ ایک ملک ہے، یمامہ ایک ملک ہے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا شاعر، بہت بوڑھا شاعر اور بہت نامچین شاعر یمامہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے نکل رہا ہے یمامہ سے۔ نیت یہ ہے کہ اسلام لا لوں، میں نبی کی ذات پر ایمان لا لوں۔ یمامہ سے نکل رہا ہے، اپنے اونٹ پر سوار ہو رہا ہے، خوشی خوشی میں ہے کہ مجھے اسلام حاصل کرنا ہے، میں آج مکہ جاؤں گا اور اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا اور اسلام کا میں پیروکار بن جاؤں گا۔ یمامہ سے خوشی سے نکل رہا ہے۔ راستے میں جیسے ہی عرب کی جب حج شروع ہوئی، سعودی کی جب حج شروع ہوئی، تو بعض لوگوں کو معلوم ہوا کہ یمامہ سے ایک بہت بڑا شاعر جو ہے اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے مکہ کو۔ تو بعض مکہ کے سرداران جو ہے یمامہ جو سعودی کا جو بارڈر ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہو گئے، اس شاعر کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاعر جو ہے اونٹنی کو بھگاتے ہوئے آ رہا ہے یمامہ سے، اب مکہ کی حد پر کھڑا ہوا ہے۔ یہاں پر یہ جو مکہ کے سرداران ہیں اس کو روک لیے۔ کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ وی آر گوئنگ، ہاں گیا مکہ جا رہا ہوں، اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، مکہ اسلام لانا ہے مجھے، اسی لیے مکہ کو جا رہا ہوں۔ معلوم ہے اسلام لانے جا رہے ہو نا؟ یہ جو مسلمان جو مذہب ہے، اسلام جو مذہب ہے، یہ بیکار مذہب تھا۔ نہیں، مذہب بیکار نہیں، بہت اچھا مذہب ہے۔ اب ان لوگوں نے سوچا کہ کیسے اسے اسلام سے مرتد کریں، کیسے اسلام سے اسے دور کریں۔ دیکھو اس بات کو جان لو، جس اسلام کو تم ماننے کے لیے جا رہے ہو اس اسلام میں شراب پینا حرام ہے۔ معلوم ہو جو شراب گندی چیز ہے، میں نہیں پیتا، ارے اس کو بھی نہیں مان رہا، اب دوسرا شکایت ڈالے۔ جس اسلام کو تم ماننے جا رہے ہو اس اسلام میں زنا بھی حرام ہے۔ میں تو بوڑھا ہوں، مجھے زنا کی کیا ضرورت ہے؟ شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، اب زنا کر کے کیا کروں بھائی؟ اب ارے دوسرا ہتھیار بھی ناکام ہو گیا، اب تیسرا ہتھیار ڈالے۔ کہا کہ دیکھو اسلام کو چھوڑ دو، کہا کہ نہیں اسلام چھوڑتا نہیں، کیا بھی کر لو۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں کیا کرنا، اب لالچ دیے، 100 اونٹ دیں گے انعام میں اور 100 اونٹ سرخ اونٹ دیں گے تمہیں، بس ایک کام کرنا ہے۔ کیا کرنا؟ اسلام نہیں لانا۔ جیسے ہی 100 سرخ اونٹوں کو دیکھا، لالچ سے جسم جو ہے للچا گیا، لالچ آ گئی، 100 اونٹوں کو ایسے لے لیا، ایسے لے لیا۔ اب ویلے کیا کرا؟ جو اونٹ یمامہ سے آیا تھا پھر اس کا رخ یمامہ کی طرف کر دیا۔ 100 اونٹوں کو لے کر جس اونٹ پر خوشی خوشی آیا تھا، 100 اونٹوں کو ساتھ میں لے کر جا رہا ہے دوبارہ یمامہ کی طرف۔ اب انجام دیکھ لیجیے نوجوانوں، انجام سن لو، نوجوان لڑکیاں جو بھی مجھے سن رہی ہیں انجام تو سن لو آپ۔ یمامہ جیسے ہی پہنچا، گھر کے بالکل قریب تھا، جس اونٹ پر بیٹھا تھا اس اونٹ نے اسے اپنے سے گرا دیا اور وہی اونٹ اپنے پیر سے کچل کر ہلاک کر دیا اور اس کی گردن بھی ہلاک ہو گئی۔ انجام ہے، انجام ہے۔ 100 اونٹوں کی لالچ میں اسلام کو چھوڑنے والے کا انجام ایسا ہوا۔ اب معمولی سکوں کے عوض، معمولی پیسوں کے عوض، معمولی خوبصورتی کے عوض آج ہماری لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ انجام کیا ہوگا؟ انجام کیا ہوگا؟ انجام کی فکر کریں۔ اس شاعر کا انجام یہ ہوا، دنیا میں ہی ذلت کی موت آئی۔ اب سوچو جن لڑکیوں نے آج تک اسلام کو مرتد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، سوچئے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو انشاءاللہ
ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ان کا انجام دیکھ لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی آج دنیا کی عوض میں، دنیا کے معمولی چیزوں کے عوض میں جو اپنے دین کا سودا کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین اللہ کی نگاہ میں محبوب تھا، ہے اور رہے گا قیامت تک۔ یہی دین رہنے والا ہے، کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنی ذات کے لیے پسند کیا ہے، کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب اسلام ہے۔ تو جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا تو سوچو کیا وہ اللہ اپنے لیے خراب چیز کو پسند کرے گا؟ نہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب جو لوگ اس اسلام دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو مان رہے ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ گندے ہیں، اور جس دین کو انہوں نے مانا ہے وہ دین بھی گندا ہے۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ جتنی باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، ایسے لوگوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے۔ گزشتہ 2-3 دن پہلے ہمارے ایک دوست جو عبد الغنی عمری آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اویو ہوٹل گئے، کوئی مہمان وہاں پر ان کا جو وہاں پر رہتا تھا چھوڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ 5-6 لڑکیاں مسلمان لڑکیاں برقعے پر جا رہی ہیں اویو ہوٹل میں، ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، کوئی محرم نہیں ہے۔ واقعہ حیدرآباد کا ہے، اس بات کو آپ جان لیں کہ آج بھی کئی لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں۔ ان کے ماں باپ اللہ کیا جواب دیں گے؟ ان کے سرپرست اللہ کیا جواب دیں گے؟ یہ اللہ کے پاس ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس بات کو آپ جان لیں، سمجھ جائیے، احتیاط کیجئے۔ اگر لڑکیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں تو احتیاط کا معاملہ ان کے ساتھ کیجئے، ان کے فون چیک کیجئے، ان کے لاک کو چیک کیجئے، ان کے واٹس ایپ چیک کیجئے۔ آج ہر مسلم لڑکیاں جن کے پاس واٹس ایپ گروپ ہے، کم از کم ہر گروپ میں ایک غیر مسلم تو ہے، کئی مسلم لڑکے ہیں، ہر ایک کے گروپ میں کم از کم 1 یا 2 غیر مسلم لڑکیاں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں مثال بڑی مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ احتیاط کا کام کریں اپنی اولاد کے ساتھ، کہاں جا رہی ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، کہاں کھا رہی ہیں، کس کے ساتھ کھا رہی ہیں، اس پر نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں کہنے کا موقع ملا ہے ان تمام باتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر ہو۔ آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔